अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में तारीख के झरोकों से झांकती अपनी नोयत की एक पुरस्सरार और अनोखी रुदात। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जिनके वक़ू पज़ीर होने का सबब वो एक पल की नादानी के बदले खुद बन जाता है। जब ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर इंसान को अपने किए के आगे बेबस कर देती है तो रहनुमाई के लिए तौबा का दरवाज़ा उसे उम्मीद दिलाता है। ज़िंदगी सीख की अमाजगाह है जहाँ सबक सीखने को हर दम मिलते हैं, मगर कुछ सबक नाकाबिले फरामोश होते हैं। ये 1970 का खूबसूरत दौर था। शहर लाहौर के एक घर में खूब चहल पहल और रौनक थी। तमाम घर मेहमानों से भरा हुआ था। उस घर में शादी पर जाने की तैयारी की जा रही थी। हर तरफ कहकहों और खनकती हंसी की आवाज़ ने माहौल को मज़ीद पुरमसरत बना दिया था। बड़ी बूढ़ियाँ लड़कियों को डांट रही थीं कि वो जल्द अज जल्द पैकिंग कर लें ताकि सफ़र के लिए रवाना हो सकें। ये साजिदा बेगम और ताहिर साहब का घराना था, जहां उस वक्त ताहिर साहब की वालिदा मुख्तारा बीबी और वालिद फजल साहब बैठे घर में मची भगदड़ देख रहे थे। उस वक्त उनके घर साजिदा बेगम और ताहिर साहब के बहन भाई अपने बच्चों समेत मौजूद थे। साजिदा बेगम के 7 बच्चे थे, जिनमें 5 बेटियां और 2 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम वहाब था। तमाम ख़ानदान के कज़न्स में वहाब की दोस्ती अपने मामूजाद भाई सगीर के साथ सबसे ज़्यादा थी। ये 17-18 साल के लड़के उस वक्त भी खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। साजिदा बीबी और तमाम घर की बड़ी ख़वातीन लड़कियों को जल्दी तैयार होने की तलकीन कर रही थीं, मगर कभी किसी की बाली खो जाती, कभी कोई दुपट्टा कहीं रख के भूल जाती, तो किसी का जूता इधर उधर हो जाता। तमाम मर्द बेसब्री से बाहर खड़े ख़वातीन की तैयारियां मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे थे। ये सब घर वाले वहाब के चचाजाद भाई की शादी में शिरकत के लिए कसूर जा रहे थे। पुराने वक्तों में अगर कहीं दूर के सफ़र में तमाम रिश्तेदारों को जाना होता तो वो किसी एक के घर ही जमा हो जाते ताकि इकट्ठे सफ़र पर रवाना हो। उस वक्त भी तमाम रिश्तेदार ताहिर साहब के घर मौजूद थे। जैसे ही ख़वातीन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल होने का सिग्नल मिला, मर्दों ने लड़कों को तांगे लेने के लिए भगाया। ख़वातीन ने बुर्के ओढ़े और चेहरे के आगे 2-2 नकाब गिराए। उस वक्त 25 अफराद की ये टोली तांगों में सवार हुई और लाहौर बस स्टेशन की तरफ तांगे रवां दवां हो गए। उस दौर में ज़्यादातर सफ़र तांगों और बसों पर ही किया जाता था। वो लाहौर बस स्टेशन पर पहुँचे और कसूर जाने वाली बस में सवार हो गए। बस का ड्राइवर ताहिर साहब का जानने वाला था, लिहाजा उनकी सीटें मुख्तस थीं। अगली 2 सीटों पर मोतबर बुजुर्ग अफराद को बिठा दिया गया। दरमियान में तमाम लड़कियां और ख़वातीन बैठ गईं, जबकि पिछली सीटों पर मर्द हजरात और लड़के बैठ गए। कई घंटों की मुसाफत पर मुहित ये सफ़र टूटी फूटी सड़कों से होता हुआ कसूर की जानिब गामज़न था। जगह जगह खड्डे और कच्चे रास्ते। जब बसों के पहियों तले आते तो ड्राइवर खुद ब खुद स्पीड कम करने पर मजबूर हो जाता। बस में बैठी लड़कियां सरगोशियां करती और साथ ही दबी दबी हंसी हंसती, जबकि तमाम बड़ी ख़वातीन अपनी बातों में मगन थी। वहाब और सगीर अपनी शोखियों में मस्त थे। आधे रास्ते में ड्राइवर ने बस रोकी ताकि अगर किसी को भूख लगी है तो वो कुछ खा ले या रफ़ा हाजत से फारिग हो ले। इस दौरान साजिदा बेगम और ताहिर साहब के तमाम ख़ानदान ने भुना कीमा, कबाब और पराठे खाए। मर्दों ने करीबी होटल से चाय भी पी। कुछ वक्फे के बाद तमाम लोग फिर से बसों में सवार हो गए। तकरीबन मगरिब के बाद बस शहर कसूर की हदूद में दाखिल हो गई। कसूर शहर में मौजूद मकान उस दौर में पक्के थे, मगर आबादी कम थी। ज़्यादातर प्लॉट खाली ही दिखाई देते थे। मकान भी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते थे। यहाँ आबादी कम होने के बावजूद रौनक थी, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह का दरबार ख़ास मकबूलियत का हामिल था। लोग दूर दूर से उनके दरबार पर फातिहा ख्वानी के लिए आते। यही वजह थी कि ये शहर आबाद था। जदीद दौर के बरक्स उर्स के मौके पर 3-3 महीने यहाँ मेले का समा होता। दूर दूर से आए लोग दरबार पर हाज़िरी के साथ फालूदा और मीठी टिक्कियाँ भी खाते थे। बस सीधा लारी अड्डे पर पहुंची, जो कब्रिस्तान के आगे था।
تمام بسیں قبرستان کے آگے ہی کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ اکتوبر کے اوائل دن تھے، ہر جانب گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس لاری اڈے کے آگے موجود قبرستان کا کارنر تھا، جس کی ایک سائیڈ جی ٹی روڈ کی طرف تھی جبکہ دوسری سائیڈ پر ایک کچی سڑک نکلتی تھی، مگر لوگوں کی سہولت کے لیے شارٹ کٹ کے طور پر قبرستان کے بیچوں بیچ ایک کچی پگڈنڈی تھی جو سیدھا آبادی کی طرف جاتی تھی۔ لاری اڈے کے قریب ایک پان سگریٹ کا کھوکھا تھا، جبکہ ڈرائیوروں کے کھانے پینے کا انتظام کے لیے ایک ہوٹل بنا تھا جن کی چارپائیاں بھی باہر بچھی تھیں۔ اس وقت 25 افراد کی یہ ٹولی قبرستان کے آگے کھڑی اگلا لاہ عمل طے کر رہی تھی۔ ہر سو پراسرار سناٹا تھا، رات کی تاریکی ان پر خوف مسلط کرنے لگی۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے وہاں درختوں کی بہتات تھی، جس کی وجہ سے سردی کا احساس کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ تبھی ایک چیل ایک دردناک آواز میں چیختی ان کے سروں کے اوپر سے گزری تو وہ سب سہم گئے، سوائے وہاب اور صغیر کے۔ ان دونوں کو ابھی بھی مستیاں سوج رہی تھیں۔ ساجدہ بیگم اور طاہر صاحب کے تمام رشتہ داروں نے قبرستان کے وسط میں موجود شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کیا۔ ان میں ایک صاحب باہر کے ملک سے تشریف لائے تھے، لہٰذا ان کے پاس 2-4 جنگ ٹیوب لائٹس تھیں جو خصوصاً ساتھ رکھی گئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں پہنچتے پہنچتے اندھیرا چھا جانا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس نام کی کوئی چیز یہاں موجود نہ تھی۔ کہیں دور کسی گھر کے باہر کوئی مدھم سی پیلی روشنی ٹمٹماتی نظر آئی جو گلی کی تاریکی کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتی دکھائی دیتی۔ تمام افراد قبرستان کی طرف چلنے لگے۔ 2 افراد آگے چلتے رہنمائی کر رہے تھے، جبکہ لڑکیاں اور خواتین درمیان میں چل رہی تھیں۔ باقی مرد اور لڑکے سب سے پیچھے آ رہے تھے۔ جب وہ قبرستان کے بیچوں بیچ پہنچے تو ہر طرف پھیلی خاموشی اور گپ اندھیرا ہیبت ناکی کا باعث بننے لگا۔ اس شہر خاموشہ کی دہشت اعصاب پر حاوی ہونے لگی۔ جس طرف دیکھو قبریں ہی قبریں تھیں۔ یہ ایک سنسان اور خوفناک وسیع و عریض قبرستان تھا۔ ایک عجیب سی وحشت نے تمام لڑکیوں کو سہما دیا تھا۔ قبرستان کی سوگواریت اور وحشت ناک ماحول کے باعث ڈری سہمی لڑکیاں اور خواتین زیادہ تر خاموش ہی تھیں۔ دوسرا جو راستہ تھا وہ کافی لمبا تھا، اسی لیے اس شارٹ کٹ قبرستان والے راستے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس ماحول میں بھی وہاب اور صغیر کی شرارتیں کم ہونے کو نہ تھیں۔ جب وہ دونوں منہ سے عجیب خوفناک آوازیں نکال کر بہنوں اور کزنوں کو مزید خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے تو لڑکیاں جب ڈر سہم کر انہیں دفع ہو جاؤ کہتی تو وہ شوخیوں سے کہکے لگاتے۔ بڑوں نے انہیں اس پر ڈانٹا مگر ان پر کم ہی اثر ہوا، وہ ڈھیٹ ہی بنے رہے۔ جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو بڑوں نے انہیں سختی سے لتاڑا۔ بڑوں کی اس سرنزش کے بعد وہ ارد گرد کی قبروں کو دیکھنے لگے۔ تبھی انہوں نے قبروں کو دیکھ کر سرگوشی کی۔ اٹھو مردو، کھیر کھاؤ۔ یہ کہتے ہی وہاب اور صغیر دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے۔ اس ٹولی میں ان کی پھپھو بھی شامل تھی جن کا نام نازیہ تھا۔ نازیہ پھپھو کے کان بڑے تیز تھے۔ انہوں نے وہاب اور صغیر کی سرگوشیاں سنی تو انہیں ڈانٹا۔ تم دونوں کوئی شرم اور حیا کرو، بے ادبی کر رہے ہو قبرستان کی۔ نازیہ پھپھو کے کہنے کے باوجود وہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ ڈھیٹوں کی طرح قبروں کو دیکھ کر مزید فکرے کسنے لگے۔ یہ لڑکے تو بہت ہی بے لگام ہو گئے ہیں۔ نازیہ پھپھو نے وہاب اور صغیر کو گھور کر دیکھا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ دونوں دانت نکالتے انجام سے بے خبر اپنے مشغلے میں مصروف تھے۔ یوں ہی چلتے وہ آبادی میں پہنچ گئے اور شادی والے گھر کا رخ کیا۔ وہاں کے مکینوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور وہ دولہے کے رسم حنا میں شامل ہو گئے۔ رات آرام سے گزر گئی۔ مہندی کی تقریب سے فارغ ہو کر وہ سب اپنے بستر پر لیٹے اور سو گئے۔ صبح جب وہاب اور صغیر کی مائیں انہیں اٹھانے لگیں تو وہ دونوں سخت بخار میں تپ رہے تھے۔ بخار کی شدت اتنی تھی کہ وہ دونوں اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے جہاں تک ممکن ہوا قصور سے ان کا علاج کروایا اور جیسے تیسے شادی نمٹا کر واپس لاہور آ گئے، مگر صغیر اور وہاب کا بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ایک بے حد تاریک رات تھی۔ ہر طرف تیز ہواؤں کی سرسراہٹ ماحول کو ہولناک بنا رہی تھی۔ ایک گہرا سکوت ہر جانب قائم تھا۔ صحن میں لگے درخت جب زور سے ہلتے تو ان کی حرکت سے پیدا ہونے والی پراسرار آواز خوف میں اضافے کا باعث بنتی۔ سردیوں کی ان سرد راتوں میں سنسان راستوں پر پھیلی دھند کسی بھی ذی روح کو باہر نکلنے سے روکے ہوئے تھی۔
اسی تحت ویرانی کہیں کہیں اپنے نشان ثبت کرنے لگی۔ ایسے میں وہاب اپنے کمرے میں چارپائی پر سو رہا تھا جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گپ اندھیرے میں کسی زمین پر لیٹا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا تو مارے دہشت کے اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ ایک کچی پگ ڈنڈی پر لیٹا تھا جس کے ارد گرد تحت نظر کچی قبریں موجود تھیں۔ ہر طرف وحشت ڈیرے جمائے ہوئے تھی۔ وہ فوراً اس جگہ سے باہر آنے کے لیے دوڑنے لگا مگر بے سود رہا۔ وہ آگے ہی آگے بھاگتا جا رہا تھا مگر تحت نظر قبریں ہی قبریں تھیں۔ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دوڑ لگا لی مگر ان قبروں سے پیچھا نہ چھڑوا پایا۔ شدید سردی میں بھی اس کا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں یہاں قید ہو گیا ہوں، اب میں ساری زندگی یہاں سے نہیں نکل پاؤں گا۔ اس روح فرسا خیال کے آتے ہی وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ وہ اسی طرح چیختا اٹھ بیٹھا۔ تمام گھر والے وہاب کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے قابو کرنے لگے مگر وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ دفتن وہاب کے دادا افضل صاحب نے آیت الکرسی پڑھ کر اسے پھونکا تو وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگا۔ دوسری طرف صغیر چارپائی پر پڑا بے سود سو رہا تھا۔ جب بجلی چمکنے کی زوردار آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو وہ بھی یکدم بوکھلا گیا۔ وہ بھی ایک ویران کھلے میدان میں پڑا تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ جتنا اپنے حواسوں میں رہتے ہوئے دیکھ چکا تھا اس کے مطابق وہ اپنے گھر میں سویا تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل تیزی سے چاند کو ڈھکنے لگے تھے۔ ہر سو پھیلتا اندھیرا اسے خوفزدہ کرنے لگا۔ یکدم ایک برقی لہر کڑکتی ہوئی آسمان سے صغیر کے قریب گری تو وہ ڈر کر دوسری طرف بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا تو وہ ٹھوکر کھا کر وہیں گر پڑا۔ وہ اس قدر ڈر چکا تھا کہ جس چیز سے وہ ٹکرایا اسی کے پیچھے چھپ گیا۔ جب تھوڑے اوسان بحال ہوئے تو اس نے ٹیلے نما اس چیز کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ایسے دور ہٹا جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو۔ وہ ایک قبر تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ وہ تیزی سے ایک طرف کو بھاگا پر اچانک وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ وہ ابھی ڈگمگا رہا تھا کہ کسی نے کھلی قبر میں اس کا پیر کھینچ دیا۔ وہ اس اندھیری قبر میں گرتا چلا گیا۔ وہ قبر اتنی گہری تھی کہ وہ مسلسل نیچے کی طرف گر رہا تھا مگر گہرائی کم ہونے کو نہ تھی۔ اس کھائی نما قبر میں گرتے وقت وہ پورے زور سے چیخ رہا تھا۔ وہ یوں ہی چارپائی پر اچانک چیخیں مارتا اٹھ بیٹھا۔ اس کے گھر والے اس کے قریب آئے تو وہ یوں ہی چلاتا ان سے دور بھاگنے لگا۔ کچھ دیر یہی سب کچھ ہوتا رہا جس کے بعد وہ ہانپتا ہوا گر گیا۔ صغیر کے والدہ اور والد نے اسے چارپائی پر لٹایا اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ دونوں بالکل بستر سے ہی لگ گئے۔ ہر طرف پریشانی ہی پریشانی تھی۔ ساجدہ بیگم وہاب کی حالت دیکھ دیکھ کر سارا دن روتی رہتی۔ طاہر صاحب بھی بے حد پریشان تھے۔ دوسری طرف صغیر کی حالت بھی وہاب جیسی ہی تھی۔ صغیر کی والدہ بھی ہر وقت روتی رہتی۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو وہ دوا دیتا مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ دن رات اسی پریشانی میں گزرنے لگے۔ وہ دونوں رات سوتے تو ایک دم اٹھ کر چیخنے لگتے، کبھی کبھار تو ان کی یہ کیفیت دورے کی حالت اختیار کر لیتی۔ وہ یوں ہی چلاتے، چارپائیوں سے گرتے اور جب قابو آتے تو نیم بے ہوشی کی حالت میں چلے جاتے۔ رفتہ رفتہ ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ ہر چیز سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہاب کے گھر کے باہر ایک تانگا آ کر رکا جس میں سے صغیر کو لیے اس کی والدہ اور والد اترے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ طاہر صاحب نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے گئے۔ وہ سب ان دونوں کی حالت پر سخت تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے بیمار وجود برابر چارپائی پر پڑے دیکھ کر ان کی ماؤں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ مختارہ بی بی کے مشورے پر ان دونوں کو قریبی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے وہاب اور صغیر کو دم کیا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ پرسکون ہو گئے مگر کچھ دیر کے بعد ان کی پھر وہی کیفیت ہو جاتی۔ تب مولوی صاحب نے طاہر صاحب سے عرض کیا، جناب یہ معاملہ تو کافی گھمبیر ہے، اسے حل کرنا میرے بس کی تو بات نہیں، پر میرے ایک پیر صاحب لکھن شریف میں موجود ہیں، کل صبح آپ میرے ساتھ ان کے پاس چلیے گا، وہ اس کا ضرور کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ مولوی صاحب کی بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر کی راہ لی۔ اگلے دن صبح صبح طاہر صاحب اور صغیر کے والد سلیم صاحب ان دونوں کو لیے مولوی صاحب کے ساتھ لکھن شریف جانے کے لیے روانہ ہوئے۔
تقریباً 12 بجے کے قریب وہ پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ وہ دونوں صغیر اور وہاب کو لے کر اندر گئے تو سامنے ایک پرنور چہرے والے شفیق بزرگ گدی پر بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد مریضوں کا جھرمٹ تھا۔ طاہر صاحب اور سلیم صاحب مولوی صاحب کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی ان کی باری آئی انہوں نے صغیر اور وہاب کو ان کے سامنے بٹھایا اور مولوی صاحب نے پھر تمام صورتحال بتائی۔ ان کی کیفیت کو تسلی سے سننے کے بعد پیر کریم اللہ نے کچھ پڑھا اور ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کسی بھی مخلوق کے زیر اثر نہیں ہے۔ پیر کریم اللہ نے ان دونوں سے نظریں ہٹا کر مولوی صاحب کو بتایا۔ پیر کریم اللہ کی اس بات پر طاہر صاحب اور سلیم صاحب کی ملتجائی نظروں کے مرہون ملت مولوی صاحب پیر کریم اللہ سے مخاطب ہوئے۔ پیر صاحب، 1 مہینے سے بڑی پریشانی ہے ان کے گھروں میں۔ یہ دونوں بچے بہت بیمار ہیں، خدا را آپ کوئی مدد کیجیے۔ ان حالات میں صرف آپ ہی ایک امید ہے۔ مولوی صاحب کی اس درخواست پر پیر کریم اللہ پرشفقت لہجے میں گویا ہوئے۔ امیدیں سب اللہ کے در سے ہیں۔ اس دنیا کا نظام اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ رحمت اور شفا صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف وسیلہ ہیں۔ پیر کریم اللہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہی کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر یوں ہی پڑھنے کے بعد وہ طاہر صاحب اور سلیم صاحب سے مخاطب ہوئے۔ آپ سب گھر والے نماز کی پابندی کریں اور استغفار کی تسبیح پڑھیں، اپنے رب کے حضور معافی کے خواستگار ہوں، شفا کی دعا کریں، بے شک شفا میرا رب دیتا ہے۔ پیر کریم اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کے گلے میں نقش پہنائے اور دم والا پانی بھی دیا۔ ان لوگوں نے پیر کریم اللہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ پیر کریم اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے رہے، وہاب اور صغیر کے مرض کی شدت کم ہوتی گئی۔ یوں اگلی جمعرات تک ان کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی۔ پیر کریم اللہ نے انہیں جمعرات کو دوبارہ آنے کو کہا تھا۔ ان کی تاکید کے مطابق وہاب اور صغیر نے غسل کیا اور لکھن شریف روانہ ہو گئے۔ اس بار بڑوں میں طاہر صاحب اور سلیم صاحب کے ساتھ وہاب کے دادا افضل صاحب بھی گئے۔ پیر کریم اللہ کے آستانے پر پہنچ کر جب ان کی پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے وہاب اور صغیر کو دیکھا اور استفسار کیا، کہو برخوردارو، کیسا حال ہے اب؟ وہاب اور صغیر نے جواب میں طبیعت کی بہتری کے بارے میں بتایا۔ سدھر گئے ہو یا ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ کچھ دیر توقف کے بعد پیر کریم اللہ دوبارہ مخاطب ہوئے۔ ان کے اس سوال پر سبھی بڑے کھٹکے، جبکہ وہاب اور صغیر انہیں ہونکوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہاب کے دادا افضل صاحب آگے بڑھے اور پیر صاحب سے پوچھا، پیر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کو ہوا کیا تھا؟ فضل صاحب کے اس سوال پر پیر کریم اللہ نے ایک لمبی سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ دیکھو میاں، یہ دنیا میرے رب العزت کی قدرت اور رحمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب اس دنیا کی تخلیق کی تو انسانوں کو نیک اعمال کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کی گئی۔ ہمارے رب نے انسانوں سے اسے نہ بھلانے کا وعدہ لیا۔ کچھ خواب غفلت میں رب کو بھول گئے اور کچھ خدا کو یاد کرتے نیک بندے بن گئے۔ یہ دنیا رب کے نیک بندوں کے سر پر چل رہی ہے۔ وہ بندے سوائے اللہ کی رضا کے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ زندگی تو ایک سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا۔ دنیاوی خواہش اور عیش و آرام ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ خدا کے سب سے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ راہ ہدایت ہے، جو ان نیک بندوں کے پاس موجود ہوتا ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے رب کو نہیں بھولتے۔ تو جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تب وہ کیسے اپنے رب سے غافل رہ سکتے ہیں؟ ان بچوں نے قبرستان سے گزرتے وقت بے ادبی کی تھی۔ وہاں اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے۔ اپنی اس گستاخی کے سبب یہ بچے پکڑ میں آ گئے ہیں۔ ہمیشہ قبرستان کے تقدس کا خیال رکھیں۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں وہاں کس ولی کی، کس بزرگ کی قبر موجود ہو۔ پیر کریم اللہ نے ان دونوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاب اور صغیر بے حد شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور معافی اور توبہ کے طلبگار ہوئے۔ پھر انہوں نے آئندہ کسی بھی ایسی حرکت سے باز رہنے کا تہیہ کر لیا۔